अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो है कल हमने हुरूफ पढ़े थे दो, बा और मिन। हर्फ जो है एक वाहिद है, इसकी जमा है हुरूफ। हर्फ या लेटर, इसकी जमा हुरूफ है। इसको पार्टिकल या लेटर्स कहते हैं। हुरूफ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हुरूफ की कई किस्में हैं। एक होते हैं हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी, अरबी के हुरूफ तहज्जी 28 हैं, 28 हैं। और मज़े की बात है कि इन 28 लेटर्स में से जो है अपने कुछ लेटर हैं हुरूफ शमसी और कुछ हैं हुरूफ कमरी। शमसी लेटर उनको कहते हैं जिनके साथ लाम तारीफ का अल का लाम तारीफ नहीं पढ़ा जाता, वो हुरूफ शमसी है। और जिनके साथ अल लगे तो उसको पढ़ा जाए तो उसको कमरी लेटर कहा जाता है। अब 28 लेटर में से अगर हम याद करना चाहें कि वो कौन से 14 लेटर हैं जो कमरी या ल्यूनर लेटर कहलाते हैं, तो ये जो तकलीफ भी हमारे उलमाए कराम ने हल कर दी है। और उन्होंने एक जुमला जो कमरी हुरूफ पर मुश्तमिल है, हमारी आसानी के लिए उसको लिख दिया है। जुमला है, हक का खौफ अजब गम है। इसमें जो वही 14 अल्फाज हैं जो कमरी हुरूफ में आते हैं, तो कितनी आसानी है कि बाकाया लेटर जो है वो शमसी है और उनको हम जो है उसका लामे तारीफ नहीं पढ़ा जाता। 28 लेटर में से 14 कमरी हैं, 14 शमसी हैं। तो इन 28 लेटर में से कुछ हुरूफ जो होते हैं वो सही ही होते हैं। हुरूफ सहिया या कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड लेटर्स। हुरूफ सहिया की तादाद 25 है। कॉन्सोनेंट या हुरूफ सहिया साउंड लेटर 25 है। और हुरूफ इल्लत डिफेक्टिव लेटर्स, वीक लेटर्स या डिफेक्टिव लेटर्स वो 3 हैं, अलिफ वाव और या। अलिफ वाव और या किसी मादे में जब आते हैं तो फिर वो मादा जो है नाकिस होता है, यानी उसमें कमी होती है, उसमें डिफेक्ट होता है। इसलिए उनको जिस भी मादे में आते हैं तो उसको अलील करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये मादे में आकर अपनी बाज़ोकात अपनी जगह को बदलते हैं। अलिफ वाव से बदल जाता है, वाव या से बदल जाती है। तो यूं जो है ये कमज़ोर है तो अपनी जगह को बदल देते हैं, इसलिए इनको डिफेक्टिव या वीक लेटर कहा जाता है। उसके बाद है अल लामे तारीफ। अल या लामे तारीफ डेफिनेट आर्टिकल। अरबी में आम तरह से जो है ना अस्मा को नकरा माना जाता है। अरबी इस्म को हम नकरा ही मानेंगे जब तक कि उसका मारफा होना साबित ना हो जाए। अरबी में हर इस्म नकरा होता है, उसका मारफा होना साबित ना हो जाए। और मारफा इस्म खाली 7 है। मारफा इस्मों की तादाद 7 है। 7 किस्म के अस्मा को हम मारफा कहेंगे और उसके अलावा बाकी सारे इस्म नकरा हैं। नकरा इस्म की ये पहचान है कि उसका तर्जुमा हम करते हैं कि एक या कोई, एक या कोई। लेकिन इसमें यह है कि नकरा इस्म पर आमतौर से तनवीन लगी होती है और उसकी जब तनवीन किताबुन कोई किताब या एक किताब, तो किताबुन एक नकरा इसमें कि कोई भी किताब या एक किताब।
لیکن جب اس کتاب کو ہم معرفہ بناتے ہیں تو کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ کوئی خاص کتاب، تو اس کی تنوین ہٹا کر اس پر الف اور لام تعریف لگا دیتے ہیں، تو اب وہ الکتابو یعنی خاص کتاب بن جاتی ہے، یوں معرفہ نکرہ سے معرفہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے جو اسماء پر تنوین آئے تو وہ جو ہے نکرہ ہے، کیونکہ اس میں علم خود ہی معرفہ ہے، اس پر تنوین آئے یا نہ آئے، تنوین آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہے، چونکہ اس میں علم خود ہی معرفہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ لیٹر پارٹیکل جو ہے 28 ہے، ان کو ان میں سے حروف تہجی ہیں سارے، 25 حروف ساؤنڈ لیٹرز یا کانسوننٹ لیٹر صحیح ہیں، ان میں سے 3 ڈیفیکٹیو یا علت والے حروف ہیں، جو ہے 14 جو ہے شمسی لیٹر ہے، سولر لیٹرز ہیں، اور 14 لیونر لیٹرز ہیں۔ اور نکرہ اسم پر جب لام تعریف کا لگتا ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹ آرٹیکل بن جاتا ہے، ڈیفینیٹ ناؤن بن جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیٹر آف نیگیشن یا پارٹیکل آف نیگیشن، حروف نفی، یعنی جس طرح ہم جملے میں ما اور لا لگا کر جملے میں نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، تو یہ ہے نفی۔ لیکن عربی میں ایک نفی اور بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی پورے جنس کی نفی کرنا۔ جو نفی کے لفظ ہے وہ تو فعل پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے، لیکن جب ہم لائے نفی جنس لگاتے ہیں تو یہ کرتا ہے کہ جس پر یہ لا لگتا ہے اس کا جو ہے جس بھی اسم پر نکرہ پہ لگتا ہے تو اس کی جو تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی تنوین پہلے تو تنوین ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا پیش، جو عام طور سے عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر اسم کی اوریجنل حالت رفع ہوتی ہے، رفع کہتے ہیں پیش والی حالت کو، اعلیٰ و ارفع اونچا، عرفہ ہم کہتے ہیں عرفہ رفعت اونچائی بڑا مقام ہونا، تو اوریجنل حالت جو ہے حالت رفع ہے، اونچی حالت دو پیش کی حالت ہے، یعنی عربی میں ہر اسم دو پیش یا ایک پیش سے لکھا جاتا ہے، وہ اس کی اوریجنل حالت ہے۔ کسی اسم کی اوریجنل حالت کا پیش سے ہٹ کر زبر پر آنا ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو جب لائے نفی جنس کسی بھی اسم پر لگتا ہے تو وہ اس کو تنوین ختم کر دیتا ہے اور زبر آ جاتی ہے، تنوین ختم ہوتی ہے اور ایک زبر کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں، جیسے ریبن ہے کسی قسم کا کوئی شک۔ لیکن جب ہم لا لگا کر کہتے ہیں لا ریب فیہ، سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الہن، کوئی بھی معبود، لیکن جب ہم لائے نفی جنس لگاتے ہیں تو وہ الہن الہا بن جاتا ہے۔ ہم روز پڑھتے ہیں لا الہ، ہا کا زبر یہ بتا رہا ہے کہ الہن تھا، لائے نفی جنس لگا تو الہن جو ہے الہا، ایک تنوین اس کی ختم ہو گئی اور دوسرا پیش کی جگہ حالت رفع کی جگہ حالت نصب یعنی زبر میں آ گیا۔ لا اکراہ، تو جن اسماء پر تنوین ختم ہو کر ایک زبر لگے تو اس کو آپ پہچان لیا کریں کہ اس پر لائے نفی جنس لگا ہوا ہے۔ نئے سننے والوں کو یہ ٹرمز تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں، لیکن اگر آپ کو مشکل لگتی ہیں تو آپ اس کو صرف سننے کی حد تک رکھیں کہ اس میں سے آپ کو جو سمجھ آئے آپ اس کو لیں، اور جو سمجھ نہ آئے اس کو فی الحال مؤخر کر دیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ چیز بھی آپ پر واضح ہو جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، جو کچھ میں پڑھوں سمجھوں اسے میرا دل محفوظ رکھ سکے۔ ایک ہوتا ہے حروف نفی، لیکن ایک ہوتا ہے حروف نہیں۔
کسی کو کسی کام سے منع کرنا، روکنا، نیگیٹو کمانڈ یا انٹرڈکشن. نیگیٹو کمانڈ یا انٹرڈکشن اس کو کہتے ہیں حروف نفی، حروف نہیں. کسی کام سے روکنا، پروہیبیشن، پروہیبیشن پارٹیکل بھی اس کو کہتے ہیں روکنا. تو وہ بھی لام ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس لام کے بعد جو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ سارے لام ہی. لائے نفی جنس بھی لام ہے، لائے نفی بھی لام ہے، اور حروف نہیں بھی لام ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے پھر کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نہیں کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر نفی کے طور پر استعمال ہوا ہے. آپ یہ اگر لیکچر لکھ لیں اور پھر آپ اپنا جو روزمرہ کا سبق پڑھتے ہیں تو اس میں سے ڈھونڈیں کہ اس میں کتنے لام استعمال ہوئے ہیں، کون سا لام آیا ہے، کون سا نہیں آیا. ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. اگر آپ یہ لیکچر لکھ لیں اور اپنا سبق پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد ایک سائٹ ہے قرآنک کارپس، اس کو نکال کر پڑھیں تو اس میں سارا آرام سے ڈیفائن ہے کہ یہاں پر لائے نفی ہے، یہاں پر لائے نہیں ہے. تو اگر جس کو زیادہ شوق ہو تو وہ اپروچ کر سکتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ جو چلنا چاہے تو انشاءاللہ ہمارا مشن ہے کہ آپ کو یہ گرامر سمجھا کر رہیں گے. ہم نے کل پڑھے تھے حروف جر، حروف جارہ، ریڈکشن پارٹیکل یا پریپوزیشن. ریڈکشن پارٹیکل یا پریپوزیشن حروف جارہ، اور ہمیں معلوم ہوا تھا کہ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، اور انہی حروف جارہ میں سے حرف تشبیہ بھی شامل ہے. لیٹر آف سمیلیٹیوڈ، مشابہت دینے والا جو حرف وہ تھا کا مثلی لولو والمرجان، یعنی ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے موتی اور قیمتی پتھر. تو سمیلیٹیوڈ حروف تشبیہ کسی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ کسی خاصیت کی بنا پر مشابہ قرار دینا، تو اس کے لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں. اور پھر وہ کا جو ہے حرف تشبیہ ہوتا ہے. آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، جن کے پاس لیکچر ہیں تو ان لیکچرز میں تو سب آسانی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کا حرف تشبیہ ہے، حرف جارہ بھی ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں عطف بھی پڑھا تھا. عطف یا کنجنکشن لیٹر آف اٹریکشن، یعنی دو جملوں کو یا دو اسموں کو جوڑنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف عطف کہتے ہیں. جس کو عطف کیا جاتا ہے وہ معطوف ہوتے ہیں، اور جس پر عطف ہوتا ہے وہ معطوف الیہ ہوتا ہے. حروف عطف 3 ہیں. آپ صرف واو سے واقف ہے، اور بقیہ لیٹر جو ہے واو، فا اور ثم ہے. واو کے لیے ہے کہ واو سیکوینس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. عیسیٰ و موسیٰ و ہارونا، یعنی کہ آنے والوں کو آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمیں جملے میں سیکوینس یا تسلسل قائم رکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم فا استعمال کرتے ہیں جو عطف، کیونکہ فا کا مطلب ہے فوراً بعد، یعنی 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4. تو فا کا مطلب ہے کہ ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ فا. اور ثم حرف عطف جو ہے جب کام میں بڑا وقفہ ہو جائے، یعنی ہوا بارش ہوئی، پھر زمین اگی اور پھر وہ برباد ہو گئی، یعنی پہلے بارش ہوئی، زمین سے سبزہ نکلا اور پھر آخر کار وہ پیلا ہو کر برباد ہو گیا، تو جو آخری ہے وہ ثم کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور باقی جو ترتیب کے ساتھ چلے وہ فا کے ساتھ
ظاہر ہوگا۔ عربی میں کچھ حروف شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ہم بھی اپنے زبانوں میں یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان کے نام پتہ نہیں ہوتے اور ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، چونکہ ہماری اپنی زبان ہے تو اس کے معنی جاننے کی ہمیں اتنی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے۔ حروف شرط ہم لوگ کہتے ہیں نا، اگر تو نے پانی پیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر یعنی شرط ہے۔ تو عربی میں بھی کچھ حروف ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں حرف ہے ان، کنڈیشنز کے لیٹر آف کنڈیشن ہے، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر استعمال ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں جس پر شرط ہوتی ہے وہ فعل بھی جو ہے مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو اعرابی حالت ہے وہ حالت جزم میں چلی جاتی ہے، اس پر سکون آ جاتا ہے، اور پھر اس کا جو جواب ہوتا ہے شرط کا وہ بھی جو ہے مجزوم ہوتا ہے۔ یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان حرف شرط کے طور پر استعمال ہوا۔ کچھ حروف شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ اسما بھی شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اذا، جب، اذا ظرف زمان ہے لیکن شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذا جاء، جب آ جائے، جب آ جائے، جب وہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، جب بارش آئے گی تو تب جو ہے کسی چیز کو ہم ڈھکیں گے، جب گرمی آئے گی تب ہم آم کھائیں گے۔ تو جب بھی شرط کے لیے ہے اذا، اور ان بھی حرف شرط کے لیے ہے۔ حرف استثناء، ایکسکلوشن، لیٹر آف ایکسکلوشن، حرف استثناء یعنی کہتے ہیں کہ تم سارے جاؤ لیکن عابد کے علاوہ سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ تو جو اس حکم میں شامل نہیں ہے اس کو استثناء حاصل ہے۔ آپ ٹی وی میں بھی اکثر سنتے ہو کہ فلاں لوگوں کو استثناء، اس حکم سے استثناء حاصل ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ حکم ان پر لاگو نہیں ہوگا، تو اس کے لیے لفظ ہے اللہ۔ اللہ ہم کلمے میں پڑھتے لا الہ الا، نہیں کوئی بھی معبود سوائے، یعنی سوائے، کوئی بھی معبود نہیں سوائے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو دیکھیں کہ کوئی بھی معبود نہیں، وہ سارے جو ہے مستثنیٰ ہے، لیکن اللہ کو استثناء ہے کہ اللہ معبود ہے، وہ سارے تو جو ہے اس حکم میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ معبود ہے۔ عربی میں کچھ حروف جو ہے لیٹر آف کنفرمیشن یا تاکید کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان میں جب ہم جملہ استعمال کرتے ہیں تو لام تاکید، شروع میں لام تاکید لگا دیتے ہیں۔ اگر اس میں مزید تاکید پیدا کرنی ہے جملہ اسمیہ میں تو انا بھی لگا دیتے ہیں۔ تو جب انا جملے میں اسمیہ میں داخل ہوگا تو یہ لام تاکید پھر لام مزحلقہ ڈسپلیز لام جو ہے ہو جاتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ انا شروع میں آ جاتا ہے۔ انا ان الانسان لفی خسر، دیکھیں اس میں لام تاکید بھی لگا ہوا ہے اور انا بھی ہے کہ جملے میں ڈبل تاکید ہے کہ بے شک انسان جو ہے ضرور خسارے میں ہے۔ کنفرمیشن ہے کہ اس بات میں کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے کہ سارے ہی انسان نقصان میں ہے۔ تو انا اور لام تاکید جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تاکید کے ساتھ تحقیق، ایتھنٹسٹی، یعنی کسی چیز کو پکا کرنا، کسی چیز کی جو ہے اس کو سرٹیفائی کرنا، تو حرف تحقیق قد استعمال ہوتا ہے، اور یہ لام تاکید کے ساتھ لگتا ہے
لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے بنایا انسان کو، فی احسن تقویم، بہت بھلے طریقے سے۔ تو لقد جب آتا ہے تو گرامر والوں کا کہنا ہے کہ جب لقد جملہ آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جملے کا مطلب ماضی ہوتا ہے، اور ماضی میں سے بھی ماضی قریب ہوتا ہے، اور یہ جواب قسم پر داخل ہوتا ہے۔ گرامر والوں کا کہنا ہے کہ لقد سے پہلے ایک قسم محذوف ہوتی ہے، اور واللہ لقد، واللہ یا تاللہ، اس کے بعد لقد آتا ہے کہ قسم ہے اللہ کی، بے شک انسان جو ہے، تو یہ لقد جو ہے حرف تحقیق اور لام تاکید مل کر جو ہے جملے میں تاکید پیدا کرتے ہیں، تاکید اور تحقیق ملا کر اس کو اور زیادہ زور دیتے ہیں۔ لیٹر آف وش، حرف تمنا۔ حرف تمنا، تمنا کرنے کے لیے ہم لوگ بھی کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کاش، تو اس طرح عربی میں بھی کاش کے لیے ہے لیتا، یا لیتنی کنتو ترابا، ہائے افسوس کاش کے میں مٹی ہو جاتی۔ تو یہ خواہش ہے، اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا ہے کہ سورہ مریم میں کہ وہ کہتی ہے کہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے یہ ہوتا کہ کاش کے میں مٹی ہو کر بکھر گئی ہوتی۔ اور ماضی کے لیے جب تمنا کا اظہار ہوتا ہے تو لیتا لگاتے ہیں، اور لا اللہ، لام عین لام، لا اللہ جب تمنا کے لیے ہوتا ہے تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے مستقبل کے لیے خواہش، مستقبل کے لیے خواہش کے لیے لا اللہ لگتا ہے۔ تو جیسے ہم جملہ بناتے ہیں کہ تم محنت کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو لا اللہ تب لگتا ہے کہ ممکن ہے، ممکن امید کے لیے لا اللہ لگتا ہے کہ ممکن ہے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حرف تنبیہ، وارننگ لیٹر، پریمونیشن لیٹرز یا وارننگ لیٹر، حروف تنبیہ، کسی کو وارن کرنا، کسی کو خبردار کرنا، تو الا، حمزہ زبرا، حمزہ لام زبر اللہ، علی زبر لا، الا خبردار۔ آپ ترجمے تو پڑھتے ہو، ترجمے میں لکھا ہوتا ہے الا، الا تطمئن قلوب الا بذکر اللہ، بے شک جو ہے دلوں کو سکون تو صرف اللہ کی جو یاد سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کو آپ دیکھیں، ان سارے الفاظ کو آپ جب لکھیں گے اور پھر اس کو اپلائی کریں، کیونکہ تب تک آپ کو گرامر نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو اپنے ہوم ورک میں اپلائی نہیں کریں گے۔ آپ ایک پیج قرآن کا پڑھتے ہو، 4 لائنیں پڑھتے ہو، تو اس میں سے ڈھونڈو کہ اس میں کون سے حروف علت ہیں، کون سے حروف صحیحہ ہیں، کس پر لام تعریف کا ال لگا ہوا ہے، کون سے حروف نفی کے ہیں، کون سے نہیں کے ہیں، کون سے حروف جارہ ہیں، کون سے حرف عطف ہے، کون سے حرف شرط ہے، کہاں پہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، کہاں تاکیدی مفہوم آیا ہے، کہاں پہ تحقیق کے لیے ہے، کہاں استثناء کے الفاظ آئے ہیں، کہاں تمنا کا اظہار ہوا ہے، کہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ تو اس کو آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تو آپ کو جو ہے سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ ہے، اب ڈھونڈنا، سمجھنا اور یاد کرنا آپ کا کام ہے۔ حروف ردہ، ریجیکشن کے لیے آتا ہے کسی بات کو رد کرنا، کسی بات کو رد کرنے کے لیے بھی لیٹرز ہیں، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ یا جاؤ، مطلب کچھ الفاظ کرتے ہیں کلا، عربی میں لفظ آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی کسی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کو رد کرنا ہے، تو اس وقت لفظ کلا، کلا سوف تعلمون، کلا حرف ردا ہے، حرف ریجیکشن ہے۔ حروف اصلیہ، ریڈیکل لیٹرز یا روٹ لیٹرز،
ہم جو ہے روٹ لیٹر روٹ اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل فعل کا مادہ کیا ہے. جس طرح ہم نے عین واو زال مادہ پڑھا تھا، تو ہم اس سے جب ہم نے استعاذہ بنایا تو اب ہم جب ڈھونڈیں گے تو استعاذہ کا ڈکشنری میں ہمیں کہیں پتہ نہیں چلے گا کہ الف سین تا عین اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں گے. لیکن جب ہم اس کو عین واو زال کے اس میں فہرست میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں فوراً نظر آ جائے گا. تو روٹ لیٹر یا اس کی اصلی لیٹر جو ہے فعل میں ہے کہ الف سین تا بعد میں لگا، اصل مادہ اس کا عین واو زال ہے، اور باقی جو ہے کچھ ابواب کے لیٹر ہوتے ہیں، کچھ مضارع کے لیٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے الفاظ کے لیٹر پر اثر پڑتا ہے. تو آپ کو کم از کم یہ ضرور آنا چاہیے کہ جو بھی لفظ آپ پڑھتے ہو تو اس کا اصل روٹ لیٹر آپ کو آنا چاہیے کہ اس کا اصل کیا ہے، کیونکہ اصل معنی اس کے روٹ میں مثمر ہوتے ہیں اور باقی جو معنی اس میں شامل کیے جاتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں شین را کاف، شرکا، شرکا اس نے شرک کیا، لیکن جیسے ہم اشتراک کہتے ہیں، مشترکہ کہتے ہیں، تو دیکھیں اسے شین را کاف مادے سے ہم نے اشتراک بھی بنایا، مشترکہ بھی بنایا. تو دیکھیں اس سب میں خاصیت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرنا. تو یہ معنی تو ہے، لیکن مشترکہ میں تھوڑے معنی بدل جاتے ہیں، اشتراک میں بدل جاتے ہیں کیونکہ ان کے ابواب بدل جاتے ہیں تو ان کی خاصیت بھی بدل جاتی ہے. لیکن روٹ لیٹرز کا جاننا ہمارے لیے تمام ضروری ہوتا ہے. عربی میں حروف کچھ زائد بھی ہیں اور ان کی تعداد 10 ہے. تو آپ یہ ہرگز نہ سوچنا کہ کل 28 لیٹر ہیں اور اس میں سے بھی 10 زائد ہیں تو ان کو نکالیں اور باقی جو ہے ہمارے پاس لیٹر بچیں. حروف زائدہ یا ایڈیشنل لیٹرز ہوتے تو حروف ہے، لیکن ان کو زائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ما زائدہ یا واو زائدہ یا با زائدہ، یہ حروف، ان حروف کی تعداد 10 ہے، اور یہ جو ہے صرف اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ کلام کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں زائد الفاظ کو استعمال کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ زائدہ کا مطلب ہے کہ اس کے معنی نہیں کیے جاتے. جب ما، لا، وا، با، فا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس جگہ اس کے معنی کو شامل نہیں کیا جاتا، صرف وہ اس کو جو ہے صرف اس کی ترکیب بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے ہی اس کو حروف زائدہ کہتے ہیں، یعنی ان کا اس حروف کے معنی میں کوئی پارٹ نہیں ہوتا. حرف ندا، کال لیٹرز یا ووکیٹو لیٹرز، یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، یا حرف ندا ہے اور پکارنے کے کام آتا ہے. جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں تو یا کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنی بولیوں میں اے کہتے ہیں، اے فلانے، یا وہ جو ہے کہتے ہیں چھوٹے. تو اس طرح جو ہے ایک ٹون بنا کر ہم کسی کو پکارتے ہیں تو وہ جو ہے کال لیٹرز یا ووکیٹو لیٹرز کہلاتے ہیں. کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں جو تعجب کے طور پر، ایسٹونشمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ جس میں ہمیں تعجب کا اظہار کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں ان کی جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی کہ ایک ایک مثال سب کی دوں. حروف تعلیل، علت یا سبب، لیٹر آف کازز، کازلٹی یعنی کاز یا سبب یا وجہ بنانے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں، اور وہ ہے لی، لام تعلیل، کسی فعل کے ہونے کی سبب یا وجہ بتانے کے لیے لام تعلیل یا لام لیٹر آف کازز استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس فعل کے ہونے کی سبب یا وجہ بتانا، اور وہ ہے لام.
آگے پھر اس کو انشاءاللہ جب یہ ہم پڑھیں گے، جب اس کا موقع آئے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ تعلیل کہاں پہ آیا اور لام تعلیل کا جو ہے عامل ہے، اس کا اثر کیا ہوا۔ کچھ ہیں حروف جو تقلیل، پائسٹی، کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ عربی کے کچھ حروف ایسے ہیں جو کمی یا تقلیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ عربی میں کچھ حروف ہیں جن کو حروف مدہ کہتے ہیں، ایکسٹینڈیڈ لیٹر یا لینتھننگ لیٹرز، یعنی جن کو مدہ مد سے ہے، مدت سے ہے، یعنی کہ کسی کو ایک حد تک بڑھانا، ایک حد تک کھینچنا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ویک لیٹرز ہے، الف اور یا، واو اور یا، الف کو چھوڑ دیں، واو اور یا حروف جو لیٹر ہے وہی اصل میں حروف مدہ بھی ہے۔ کچھ حروف ہے وہ ہے تو حروف، لیکن وہ ان کا کام فعل کی طرح ہوتا ہے، اور لیٹر سملر ٹو دا ورب، حروف حرف مشبہ بفعل، ایسے حروف کو حرف مشبہ بفعل کہا جاتا ہے۔ حروف ناصبہ، لیٹر آف اوپننگ، انا، یعنی جو اپنے اسم کو جو ہے نصب لگاتے ہیں وہ ہے انا۔ انا جب لگاتے ہیں تو وہ جو ہے اسم کو نصب دیتا ہے۔ ایک ہم نے پڑھا تھا لا، لا نفی جنس اسم کو نصب دیتا ہے، اور ایک انا بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ لیٹر آف اوپننگ یہ شروع میں ہی آتے ہیں۔ کچھ حرف ہوتے ہیں وہ ناسخ ہیں، اینولمنٹ، ایک ہوتا ہے ناسخ یعنی رائج کرنے والا، چلانے والا، ایک ہوتا ہے منسوخ جس کو ختم کر دیا گیا ہو، ایک ہوتا ہے رائج کرنا، ناسخ کرنا، اور ایک ہوتا ہے منسوخ کرنا یعنی ختم کر دینا۔ عربی کے کچھ لیٹر ہیں جن کو ایلیشنس یا حروف جازم کہتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل پر داخل ہو کر فعل کو مجزوم کہتے ہیں، وہ ہے لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 الفاظ ہیں جن کو یہ ہے تو لفظ لیکن فعل پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں۔ کچھ حروف ہیں، ویسے تو جب ہم فعل مضارع کا جو معنی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے یا کرے گا، وہ سو رہا ہے یا سوئے گا، لیکن جب حرف مستقبل سین، سوفا اور لن، یہ ان تینوں الفاظ میں سے کوئی لفظ آئے تو پھر اس کے معنی خالی مستقبل کے لیے، ان کی معنی پھر مستقبل کے لیے مختص ہو جاتی ہے اور پھر اس میں حال کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے حروف استفہام، سوال کرنے کے لیے یا پوچھنے کے کام آتے ہیں۔ حرف استفہام یہ ہے کہ تصدیق کے لیے، کوئی جب ہم سوال کرتے ہیں لیکن سوال پوچھنے کے لیے نہیں، حروف استفہام کے ذریعے ہم سوال جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تصدیق کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارا نام زینب ہے، یعنی مجھے معلوم تو ہے کہ تم زینب ہو لیکن میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے جو ہے آ اور حل استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اس کو از اور آر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، جس طرح عربی میں انگریزی میں از اور آر کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، تو عربی میں آ اور حل کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے کوشش کی کہ حرف کو
آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیتی ہوں کہ حرف واحد ہے، اس کی جمع حروف ہے. حرف کو لیٹر یا پارٹیکل کہتے ہیں. حروف تہجی 28 ہے جن کو الفابیٹس کہا جاتا ہے. ان میں سے 25 لیٹر ساؤنڈ یا کنسوننٹ لیٹر ہیں جن کو حروف صحیحہ کہتے ہیں، اور 3 لیٹر حروف علت یا ویک لیٹرز کہلاتے ہیں. نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام تعریف لگا کر نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے. 28 لیٹر میں سے 14 شمسی یا سولر لیٹر ہوتے ہیں اور 14 لیونر لیٹر ہوتے ہیں. سولر اور لیونر لیٹر کی جو ہے تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ شمسی لیٹر کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو اس ال کے لام کو نہیں پڑھا جاتا. جیسے ہم کہتے ہیں الشمسو، الرجلو، تو اس میں ار پڑھتے ہیں، اش پڑھتے ہیں، لام کو نہیں پڑھتے. جبکہ قمری لیٹرز میں جب لام تعریف لگتا ہے تو اس کو ال پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں بالقلمی القمرو، تو اس ال کو پڑھا جاتا ہے. کچھ حروف نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے لیسا، ما اور لا. ایک لا ہے جو لا نفی ہے جن سے، ایک لا ہے جو نہیں یا کام سے روکنے کے لیے آتا ہے. حروف عطف 3 ہے، وا، فا اور سما. حرف شرط 2 ہے. حرف شرط ان ہے، مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید لگاتے ہیں یا قد تحقیق بھی لگاتے ہیں. وارننگ کرنے کے لیے بھی ایک لیٹر ہے الا. اور تمنا کے لیے کاش، لیتا اور لالا استعمال ہوتے ہیں. حروف زائدہ 10 ہے. حروف تعلیل وجہ، علت اور سبب لام کے ذریعے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. حروف تعجب ہے. حروف اصلیہ یعنی مادے کا جو ہے مادہ کیا ہے. حروف ریجیکشن یا ردا، کلا، ہرگز نہیں. حروف استثناء الا، سوائے اس کے. حرف تشبیہ کا. حرف ندا یا، کمی کا ہے لیٹر. حروف مدہ ہے. حروف جازم ہے. حروف ناسخ ہے. حرف مشبہ بے فعل ہے. حروف ناصبہ ہے. حروف مستقبل ہے. اور حروف استفہام ہے یعنی تصدیق کے لیے سوال کرنا. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسانی سے یہ چیز سمجھ آئے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ سن کر، دوسری دفعہ سن کر اور تیسری دفعہ اپنے نوٹ بک میں لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. لیکن جب تک آپ اس کی مشق نہیں کرو گے کہ آپ نے یہ سارا لیکچر لکھا اور پھر اس میں سے آپ ڈھونڈیں کہ کون سا